बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से काफ़ी माह पहले मैंने टेलीपैथी और हिप्नोटिज्म पे एक वीडियो की थी। काफ़ी लोगों की नज़रों से वो गुज़री और अभी भी कभी कभार उस पे एक लोड सा चार्ज होता है और फिर उसको देखने के बाद बाज़ लोग मुझसे रब्ता भी करते हैं। ऐसे ही एक राब्ते के अंदर किसी ने मुझे कहा कि जनाब मैं किसी के इश्क में मुब्तला हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि उसके ज़हन में ख़ुद ही से मेरी मोहब्बत जागे, जो मैं टेलीपैथिक तरीके से उसके दिमाग तक पहुँचाऊँ और वो इतनी भरपूर हो कि वो मेरी मोहब्बत का रिस्पॉन्स मोहब्बत से दे और मुझे उसको पहले पहल कोई अपनी मोहब्बत का इज़हार ना करना पड़े, बल्कि टेलीपैथी के ज़रिए से वो स्ट्रॉन्ग मैसेजेस को इतना ज़्यादा महसूस करे कि मोहब्बत का इज़हार वो कर दे। मैं ये बात सुन के थोड़ा-सा हँसा, थोड़ा-सा परेशान हुआ कि ये किस किस्म का सवाल है, लेकिन कई दफ़ा कुदरत कोई अजीब-सा काम करती है कि सवाल या कोई ऐसी चीज़, कोई वाक़या आपको ट्रिगर करता है और ट्रिगर करने के साथ आपको कोई नई चीज़ें लर्निंग के लिए छोड़ जाता है। इस वाक़ये पे मैंने सोचना शुरू किया कि आखिर मेरा जब टेलीपैथी हिप्नोटिज़्म से ताल्लुक़ कायम हुआ था, तो वो क्यों हुआ था, कैसे मैंने ये काम सीखा और उसके बाद मेरी आने वाली अब तक की ज़िंदगी में इसके असरात क्या हैं? इन असरात को देखते हुए मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ का एहसास हुआ कि मुख्तलिफ़ शख्सियात ने मेरी ज़िंदगी में आती रहीं, जिसमें से 5-6 ऐसी शख्सियात हैं जिनका मैं बारी-बारी ज़िक्र करूँगा कि जो शायद मेरी ज़िंदगी में ना ना आती खुदा ना ख़ास्ता, तो आज जो मैं बना हूँ या जो जानता हूँ या जो सोचता हूँ, शायद ऐसा ना हो सकता। इन्हीं में से एक शख्सियत जो इस टेलीपैथी और हिप्नोटिज़्म से मुतल्लिक है, वो ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब की है। मामला कुछ इस तरीके से था कि मैं 7वीं 8वीं के अंदर 2 चीज़ों से मुतारिफ़ हो चुका था। उर्दू बाज़ार लाहौर से मुझे हिप्नोटिज़्म की किताबें मिल चुकी थीं। मैं इर्तिकाज़ और साँस की एक्सरसाइज़ेज़ हाथा योगा भी करता था 8वीं जमात में। तो मुझे ये पता था इस बात का कम अज़ कम कि ये जो साँस की एक्सरसाइज़ेज़ हैं या ज़हन को खाली करके किसी एक जगह पे मुर्तकिज़ करना है, इसकी वजह से दिमाग की कोई ख़ास क़ुव्वतें जाग जाती हैं। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, शायद मेरा मसला भी ये था कि कुछ अपने इर्द-गिर्द के माहौल के प्रेशर की वजह से मेरी जो एक प्रॉब्लमैटिक किस्म की पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी थी, इसमें मैं भी ऐसा ही चाहता था कि किसी को मुझे कुछ कहना ना पड़े, मैं झिझकता था, शर्माता था और उसकी बजाय मैं ये चाहता था कि मैं टेलीपैथी के ज़रिए से किसी तक अपनी बात ऐसे ज़ोरदार तरीके से पहुँचाऊँ कि वो जो मैं चाहता हूँ वो करे। और हिप्नोटिज़्म के ज़रिए से भी मैं ऐसा ही शायद कुछ करना चाहता था कि जिसकी वजह से मैं लोगों की शख्सियत पे ऐसा असर डालूँ कि वो हिप्नोटिज़्म के ज़ेरे असर मेरे मुती हो जाएँ और मेरी ये तमाम बातें मानना शुरू हो जाएँ। तो हाँ, बिल्कुल एक बचगाना और एक अजीबो-गरीब तरीके से तारुफ़ था मेरा टेलीपैथी हिप्नोटिज़्म के साथ। लेकिन वन फाइन डे बस अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ सिखानी थी, तो हुआ कुछ यूँ कि हमारे जहाँ पे मैं रहता था समनाबाद में, वहाँ पे एक वैरायटी बुक स्टोर था जिस पे मैं अक्सर किताबें लेने जाता था। वहीं पे एक दिन मुझे ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी की किताब टेलीपैथी सीखिए देखने का मौका मिला। मैंने उस किताब को हाथ में पकड़ा, उसके 1-2 सफ़े पढ़े, पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मुझे लगा कि यार यही वो चीज़ है जिसकी मैं तलाश में था, और हालाँकि सिर्फ़ मैंने 1-2 सफ़े सरसरी देखे थे। बहरहाल ये मेरा ख्वाजा साहब के साथ ताल्लुक़ था। ख्वाजा साहब की टेलीपैथी सीखिए के अलावा रंग और रोशनी से इलाज और इस तरह की काफ़ी चीज़ें मैंने और पढ़ी। लेकिन जो मेरा फ़ोकस था, जिसकी वजह से मैं उनको अपना एक उस्ताद मानता हूँ, और आगे आके आपको मैं बताऊँगा कि कैसे उनकी शख्सियत की वजह से और उनसे सीखे की वजह से मेरे ऊपर ऐसी छाप पड़ी कि आज तक की ज़िंदगी के अंदर मेरे लिए तसव्वुफ़, तरीक़त, सूफ़ीज़्म क्यों, कैसे एक अलग सी चीज़ बनी, कैसे ये ब्रेन से रिलेटेड बनी, वो मैं आपको बताता हूँ। मामला कुछ ये है कि ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब का एक सिलसिला अज़ीमिया था, जिसका जो मरकज़ तो ग़ालिबन उस वक़्त भी कराची था,
لیکن لاہور میں بھی مزنگ لاہور کے اندر ان کا ایک سینٹر ہوا کرتا تھا جس پہ میں پہلے کافی سال کبھی نہیں گیا. میری جو ساری لرننگ تھی خواجہ صاحب کی بک اور خاص طور پہ ٹیلی پیتھی سیکھیے سے متعلق تھی، جس کے اندر صرف اور صرف پرسپیکٹو یہ نہیں تھا کہ ہم لوگوں کے ذہنوں کے اوپر اثر انداز ہو جائیں اور ان کو اپنا مطیع بنانے، بلکہ خواجہ صاحب نے اردو زبان کے اندر اتنی آسانی سے برین کے فنکشنز کے اوپر بات کی ہوئی تھی اور کنسنٹریشن کی ایکسرسائزز اور یعنی کہ ارتکاز کی ایکسرسائزز کی وجہ سے کیسے آپ کے دماغ کی جو ویوز ہیں وہ ایک خاص پیٹرن پہ جاتی ہیں اور وہ پیٹرن اتنا سٹرونگ ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے کے برین کو جا کے افیکٹ کرتا ہے. یقین مانیے ٹیلی پیتھی سیکھیے تو ظاہر ہے میں اس وقت تقریباً کوئی 12 یا 14 سال کا عمر کے درمیان میری کوئی ایج ہوگی، اور آج میں دنیا کی بہترین نیورو سائنس کی کتابیں اور جریدے پڑھ چکا ہوں. اب یقین جانیے کہ جتنی آسانی سے اور بہتر طریقے سے خواجہ شمس الدین عظیمی نے ٹیلی پیتھی یا مائنڈ سینسز کا اس پہ ذکر کیا، ویسا آسان اور بہترین جو ان سے کبھی نہیں ہو سکا. بہرحال اس کتاب کو پڑھنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ مجھے یہ تھا کہ اب مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ جو چیز میں نے کسی کے ذہن میں پہنچائی ہے اس کو پہنچی یا نہیں پہنچی، یا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ بندہ جو ان سے ہے میری تھاٹ سے کیا اثر لے رہا ہے. تو میں نے شروع کے اندر بہت آسانی اور بالکل سیدھے طریقے سے اس کو جانچنے کی کوشش کی. تقریباً 6 ماہ کی ٹیلی پیتھی کی ایکسرسائزز کے بعد میں کرتا کچھ یوں تھا کہ اپنے اسکول کے اندر یا اپنے دوستوں کے پاس بھی ارد گرد سب سے آسان چیز تو یہ پوچھتا تھا کہ میں تصور کرتا تھا کہ میں اس کے دماغ تک پہنچ گیا ہوں اور اس کے بعد اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کی ہاتھ پہ بندھی گھڑی کو دیکھ رہا ہوں، اور اس گھڑی کو دیکھتے ہوئے میں نے ٹائم دیکھ لیا ہے، اور اس کے بعد یعنی کہ اس کے دماغ نے ٹائم جو نوٹ کیا ہے وہ میرے دماغ تک منتقل ہو چکا ہے. پھر اس کے بعد میں اپنے اس دوست سے پوچھتا کہ یار ٹائم بتانا. عجیب بات یہ ہوئی کہ 99% ٹائم ٹھیک نکلنا شروع ہو گیا. اور یہ حالت ہوگی کہ وہ دن ہے اور آج کے دن آپ دیکھیں میرے ہاتھ میں گھڑی نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے اس زمانے میں کافی سال یہ عادت پڑ گئی تھی کہ نہ میں وال کلاک دیکھتا تھا خود سے، نہ میں ہاتھ کی گھڑی دیکھتا تھا. اس زمانے میں ظاہر ہے 80s کی بات کر رہا ہوں، ہاتھ کے جو ان سے موبائلز وغیرہ تھے یہ تو تھے نہیں. تو میرا بہت لمبا عرصہ اسی طریقے سے گزرا. اسی طریقے سے پھر میں کیونکہ یہ بات کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں ٹیلی پیتھی سیکھ رہا ہوں یا اس طرح کے کچھ عمل کرتا ہوں، لیکن مجھے کنفرمیشنز بھی چاہیے تھیں کہ میں نے جو سوچا میں نے کیا وہ کیسے لوگوں کو مجھے پتہ چلے کہ لوگ اس کا اثر لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے. پھر میں نے کیا کرنا شروع کیا کہ میں نے ایک عجیب سا کام یہ کرنا شروع کیا کہ رات کو اپنے مراقبے کی ایکسرسائز کر کے بیٹھ جاتا، اپنے کسی دوست کا تصور کر لیتا اور اس کے بعد کوئی ایک آسان سا جملہ بار بار ایسے سوچتا کہ جیسے یہ جملہ جو سا ہے میرے دوست کے ذہن میں منتقل ہو رہا ہے. اور اگلے دن جو سا ہے میں اس کو جو سا تھا اس سے پوچھتا تھا کہ یار تو رات کو کیا سوچ رہا تھا. تو لطیفہ یہ ہوا، لطیفہ تو نہیں کہنا چاہیے، ہے تو بڑی سنجیدہ سی بات، یہ گھڑی والے واقعے کی طرح تو اتنی سکسیس نہیں ملی، لیکن تقریباً 50% مجھے یہ ہونا شروع ہوا کہ جو جملہ میں نے دماغ میں بار بار دہرا کے اپنے طور پہ اس کے دماغ میں بھیجا ہوتا تھا، وہی جملہ وہ مجھے تقریباً ویسا ہی یا اس سے ملتا جلتا سنا دیتا تھا. تیسری چیز سب سے عجیب و غریب تھی جو میں اپنی ریہرسل کے لیے کرتا تھا، وہ تھا کلاس کے درمیان اپنے ٹیچر کا تصور کرنا اور اس پہ فوکس کرنا. میں یہ سوچتا تھا کہ یہ جو ٹیچر ہے میں اس کا دماغ ریڈ کروں، اور میں پریکٹس یہ کرتا تھا کہ اب سے 1 منٹ بعد یا 5 منٹ بعد یا 3 سیکنڈ بعد یہ کون سا جملہ بولے گا. یہ پریکٹس میری اتنی زیادہ ہوئی کہ جس طریقے سے مجھے گھڑی والے واقعے میں 80% کامیابی ہوئی، جملہ تھرو کرنے میں 50% ہوئی. عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہ ٹیچر کے دماغ سے جملہ پڑھنے والا جو کام تھا یہ 70% ہونا شروع ہو گیا. اب میں نے ایک دفعہ اس کتاب کو دوبارہ پڑھنا شروع کیا اور پھر دوبارہ سے میں نے اپنی تسلی کی، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں. لیکن غلط فہمی کا احتمال اس وجہ سے نہیں ہو رہا تھا پوری طرح
کہ میں صرف خود سے نہیں سوچ رہا تھا بلکہ جو کرتا تھا یعنی کہ دوسرے سے پوچھ کے بعض وقت کنفرم بھی کرتا تھا۔ پھر انہی دنوں مجھے ایک نئی عادت پڑ گئی کہ میں سائیکل چلاتے ہوئے اگر اگلی روڈ کے اوپر میرا کوئی کلاس فیلو بیٹھا ہوتا تھا تو میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا تھا سائیکل چلاتے ہوئے اور سوچتا تھا کہ میں اپنے اس دوست کی آنکھوں یا دماغ کے اندر گھس گیا ہوں، اور میں دیکھتا تھا کہ جو راستہ ہے کہ آگے سے کچھ آ رہا ہے نہیں آ رہا، دائیں مڑنا ہے بائیں مڑنا ہے، میں اپنے اس دوست کی آنکھوں سے یہ پریکٹس بہت عرصہ کرتا رہا۔ یہ ساری باتیں بتانے کا جو اصل مقصد ہے کہ یہ تو میری ٹین ایج بلکہ ویری ارلی ٹین ایج کی ساری باتیں ہیں، 13-14 سال کی عمر کی۔ لیکن خواجہ صاحب کا ذکر اس وجہ سے میں کر رہا ہوں کہ خواجہ صاحب نے یہ جو ہتھیار کہہ لیجیے، یہ نعمت کہہ لیجیے، یہ کاریگری کہہ لیجیے، یہ جو بھی آپ کو لگے بہتر ورڈ وہ یوز کیجیے، میرے ہاتھ میں ایک ایسی چیز دے دی کہ اس کی آنے والی زندگی میں میرے اوپر دو افیکٹ ہوئے۔ ایک افیکٹ کا تو مجھے اس سے اگلے 10-12 سال میں پتہ چل گیا، لیکن دوسرا جو افیکٹ تھا وہ مجھے ریسنٹ پاسٹ میں پتہ چلا ہے کہ خواجہ شمس الدین نظامی سے سیکھی ہوئی باتیں میں کس طریقے سے ابھی بھی استعمال کر رہا ہوں۔ ایک تو جس طرح میں نے بتایا کہ میں اپنے ٹیچرز کا ذہن پڑھ کے جملہ دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں، یہ کیا بولیں گے، یہ عادت اتنی پکی ہو گئی کہ اس کے بعد زندگی میں آج سے 5-6 سال پہلے تک میں جس سے بھی ملا میں نے اس سے خاموش کمیونیکیشن کرنے کی کوشش ضرور کی، چاہے میں کسی بابا جی کے پاس گیا، چاہے میں کسی مزار کے اوپر گیا، چاہے میں کسی روحانی جس کو ایکسکلیم کر رہا تھا اس کے پاس میں گیا، میں نے دفتروں میں کام کیا، میں نے اپنے باسز کے ساتھ یہ کام کیا، اپنے کولیگز کے ساتھ یہ کام کیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں میری طبیعت کا حصہ بن گئیں کہ کیسے میں اسیس کر سکوں یا جان سکوں کہ اگلا کیا سوچ رہا ہے اور اگلے کی موو کیا ہے۔ لیکن اب تقریباً 5-7 سال ہو گئے ہیں میں نے اس چیز کو چھوڑ دیا۔ اچھا ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ بیچ میں جب میں نے پامسٹری کرنی شروع کی تھی اور جب میں لوگوں کا ذائچہ بناتا تھا یا عداد کے ذریعے سے نکالتا تھا تو اصل میں اس کے اندر بھی میرے پاس جو اصل چیز تھی وہ پامسٹری نہیں تھی، میرے پاس اصل میں یہی کنسنٹریشن کی ایکسرسائز سے کیا ہوا ایک ٹیلی پیتھک یا ایک آپ سمجھ لیجئے کہ ویوز کی ٹرانسمیشن تھی کہ میں جس کا ہاتھ دیکھتا اس سے کنیکٹ کرتا مینٹلی اور مجھے اس کی کافی زیادہ چیزیں پتہ چل جاتی تھیں۔ آپ کے اگر پامسٹری کا اصول یہ ہے کہ اگر پہلے 3-4-5 چیزیں آپ کی درست ہو گئی ہیں تو بندہ خود ہی کیچ ہو کے چیزیں بتاتا رہا۔ تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہر اسپیکٹس آف لائف میں خواجہ صاحب کی اس کتاب کا میرے پہ اثر ہوا، اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 اور اثرات ہیں میرے اوپر جو شاید خواجہ شمس الدین نظامی سے تعلق کی وجہ سے ہی بنے۔ نمبر 1، آج جو میں نیورو سائنس کی بات کرتا ہوں یا جتنے بھی آپ نے اگر میری ویڈیوز دیکھی ہیں، یہ نیورولوجیکل جتنی بھی بحث ہے یا میرا اس طرف ٹلٹ ہے یا فلسفی آف مائنڈ کی طرف میرا ٹلٹ ہے، مجھے اب یہ لگتا ہے کہ اس کی بیسس خواجہ شمس الدین نظامی سے جو میرا ایک ایسا تعلق بنا جن سے جو میں نے سیکھا، خاص طور پہ مائنڈ سائنسز کی ابتدا کے طور پر، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج میں پرو قلب نہیں پرو برین ہوں۔ مجھے تصوف کی زیادہ تر جو سی چیزیں ہیں، چاہے وہ اصلی ہوں، چاہے وہ کوئی ڈرامہ بازی کر رہا ہو یا بالکل ہی جعلی ہو، میں اس کو برین کی فیکلٹی ہی سمجھتا ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو سا کشف یا انٹیوشن ہے وہ اصل میں برین کی ہی ایک ہائر ویو لینتھ ہے جو جا کے آپ کے ارد گرد جب چیزوں میں پھیلتی ہے یا لوگوں پہ اثر کرتی ہے تو آپ کو اس کی بیسک کمیونیکیشن ملتی ہے۔ تو اس طریقے سے مجھے جو سے تصوف کے اندر جو چیزیں پتہ چلیں یا معلوم ہوئیں، اور آگے جا کے جب میں نے اس کو آگے جب سے میں نے ایک اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو میں اب اسپرچویلٹی کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں۔ ایک ریلیجس اسپرچویلٹی جو اللہ کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے جاتی ہے، اور ایک نان ریلیجس اسپرچویلٹی جو مائنڈ سائنسز پہ کرتی ہے۔
لیکن مجھے مائنڈ سائنسز کے متعلق متوجہ کرنے والے، مجھے اس کی بیسک سمجھانے والے، میرے اندر اس کا اشتیاق اور شوق پیدا کرنے والے خواجہ شمس الدین عظیمی ہیں۔ میں ان سے کبھی ملا نہیں، نیور۔ ایک دو دفعہ شاید خطا خطابت اس زمانے میں کی تھی، میں کراچی میں ہی یہ ہوتے تھے، لیکن میری ملاقات نہیں ہے۔ اور اب مجھے ریسنٹلی بڑا افسوس ہوا کہ تقریباً 1 ماہ پہلے سے میں اب کراچی شفٹ ہو گیا ہوں، اور خواجہ صاحب کا انتقال کوئی شاید 2 یا 4 ماہ پہلے ہی ہوا ہے۔ کاش کہ میں کراچی میں ہوتے ہوئے ان سے ملتا اور ان کا ایز اے استاد شکریہ ادا کرتا کہ جناب آپ کی وجہ سے مجھے اپنی زندگی ایک خاص طریقے سے گزارنے کا موقع ملا، اور آپ ہی وہ شخصیت ہیں جس نے سائنسز کے اندر اور چیزوں کی حقیقت کو حقیقی طور پہ جاننے کے متعلق میرے اندر شوق پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ خواجہ شمس الدین عظیمی کو جنت میں مقام دے اور بہت راحت دے، بہت بہت راحت دے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔